बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीईन किराम। ज़ियारत इराक़ बमाए ज़ियारत ईरान शाम और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के हरम के अमाल और तस्बीहात पर मबनी खूबसूरत किताब जिसके मुसन्निफ़ हैं मुजाहिद हुसैन हुर साहब और अरकाइम पब्लिकेशंस ने इसको पब्लिश किया है। इस खूबसूरत तस्नीम का मुताला करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं सफ़ा नंबर 366 पर, जहां पर जिक्र है हज़रत हुज्र इब्न अदी। तो आइए मुताले का आगाज़ करते हैं। हज़रत हुज्र इब्न अदी और दीगर शुहदा। हुज्र इब्न अदी बिन जबला कुंदी हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी मौला अली अलैहिस्सलाम के बावफा शिया और कूफे के बुजुर्गान में से थे। इन्होंने मुख्तलिफ जंगों में जुमला जंग जमल, जंग सिफ़ीन, जंग नहरवान में कुलीदी किरदार अदा किया। आखिरकार मौला अली अलैहिस्सलाम की इमामत व विलायत के दिफा में मुआविया के हाथों शहीद हुए। मसूदी के मुताबिक वो पहले मुसलमान थे जो फतूहात के वक्त मर्ज अज़रा में दाखिल हुए और इसे फतह किया। इसी तरह वो पहले मुसलमान थे जिन्हें मुआविया के हुक्म पर दमिश्क में शहीद किया गया। हुज्र इब्न अदी और इनके साथियों को कत्ल करने की वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कूफे के मोमिनीन और ख़ुद मुआविया के बाज़ करीबी साथियों ने मुआविया पर खुलकर तनकीद की। जब हुज्र और उनके साथी दमिश्क में से 12 मील के फासले पर मर्ज अज़रा नामी मुकाम पर पहुंचे तो मुआविया ने इन्हें कत्ल करने का हुक्म दिया। हुज्र और दूसरे 6 अफराद का हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने के बदले में अपनी जान बचाने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने इसे कबूल नहीं किया और शहीद होने के लिए तैयार हो गए। हुज्र और उनके साथियों ने शहादत से पहले रात को इबादत में गुजारा और हुज्र ने शहादत से पहले भी 2 रकत नमाज पढ़ी। 2 मई 2013 ईस्वी को शामी हुकूमत के साथ बरसरे पैकार दहशतगर्द गिरोह जबहतुल नुसरा ने हुज्र इब्न अदी के मज़ार को मुनहदिम कर दिया। इनका मज़ार शरीफ दमिश्क से 36 किलोमीटर के फासले पर है। इनकी ज़ियारत दर्ज झेल है। सलाम हो आप पर ए शुहदा जो सब्र करने वाले हैं। सलाम हो आप पर ए मुत्तकी और साले लोगों, आपने सब्र किया अजीम बला पर, यहाँ तक कि आपको सैयदुल औसिया मौला अली की मोहब्बत में कत्ल कर दिया गया और आप लोग बुलंद दर्जात पर फाइज हो गए। अंबिया और रसूलों और शुहदा और सिद्दीकों के साथ बस कितना अजीम है आप लोगों का मुकाम और कितना बुलंद रुतबा है आपका, आप लोगों का। आप लोगों ने सब्र किया तलवार की ज़रबत पर और मौत का शरबत पीने पर, और रसूल खुदा ने इन पर और इनकी आल पर दुरूद व सलाम हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इनके तजाद भाई से बिरात का इजहार नहीं किया और आप लोगों ने कमज़ोरी नहीं दिखाई और सुस्ती नहीं की और आखिरत के घर को दुनिया के ख़त्म हो जाने वाले घर पर तरजीह दी। हत्ता कि आप लोगों को कत्ल कर दिया गया अल्लाह की राह में सब्र करते हुए, और रसूल खुदा इन पर और इनकी आल पर दुरूद व सलाम हो कि चचादाद भाई की नुसरत पर सब्र किया। आप शहीद हुए सब्र करते, सवाब तलब करते हुए, पीछे न हटते हुए और बग़ैर खौफ के। बस अल्लाह लानत करे उन पर जिन्होंने आपको कत्ल किया और आप पर जुल्म किया और आपकी हद तक के हुर्मत को हलाल जाना। अल्लाह लानत करे और अपने शदीद अजाब को इनके लिए दुगना कर दे। सलाम हो आप लोगों पर ए अल्लाह के मददगारों। सलाम हो आप पर ए अल्लाह के रसूल। इन पर और उनकी आल पर दुरूद व सलाम हो के मददगारों। सलाम हो आप पर ए अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मददगारों, इस्लाम के मददगारों। सलाम हो आप लोगों पर कि आपने सब्र किया। बस कितना अच्छा है आखिरत का घर। अल्लाह ताला हमें आप लोगों की रिफ़ाक़त की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नेक लोगों के साथ नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवार में आइम्मा अताहार अलैहिमुस्सलाम के साथ इन पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो और सलाम हो आप सब पर और अल्लाह की रहमत और बरकतें हों। आइए पढ़ते हैं हज़रत हाबील का वाक़या और उनके बारे में।
حابیل حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے جسے قابیل نے قتل کر دیا۔ پیشے کے لحاظ سے حابیل بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ آپ کی قبر دمشق کے 7 کلومیٹر دور زیبہ دانی کے پہاڑوں پر واقع ہے۔ آپ کی قبر 21 فیٹ طویل ہے۔ یہ مقام لبنانی سرحد کے قریب ہے۔ ام کلثوم بنت حضرت علی علیہ السلام۔ جناب ام کلثوم امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے بعد مولا علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی چوتھی اولاد تھیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش کو سن 6 ہجری لکھا گیا ہے۔ البتہ بعض مورخین کسی سال کی تعین کیے بغیر یوں لکھتے ہیں کہ ان کی ولادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا دور تھا۔ بعض مورخین آپ کو واقع کربلا میں حاضر خواتین میں شمار کرتے ہیں اور آپ سے منسوب خطبات اور گفتگو بعض منابع میں نقل ہوئی ہے۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ 23 ربیع الثانی 62 ہجری کو اس دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ آپ کی قبر دمشق کے قبرستان میں ہے۔ دمشق میں جس عمارت میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی قبر بیان کی جاتی ہے، پھر آپ کی قبر مبارک بھی اسی عمارت میں ہے۔ آپ کی زیارت درج ذیل ہے۔ زیارت ام کلثوم سلام اللہ علیہ۔ سلام ہو نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ پر، سلام ہو مومنوں کے امیر پر جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، سلام ہو جناب فاطمہ زہرا پر جو خدا کے نبیوں میں سے افضل کی دختر ہیں، سلام ہو حسن اور حسین پر جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اللہ کے ولی ہیں، سلام ہو ائمہ پر جو ہدایت یافتہ ہیں، چنے گئے ہیں، نیک ہیں اور اللہ کی رحمت نازل ہو، سلام ہو آپ پر اے وسیعوں کے سردار اور متقیوں کے امام کی دختر، سلام ہو آپ پر اے خدا کے ولی کی دختر، سلام ہو آپ پر اے خدا کے ولی کی بہن، سلام ہو آپ پر اے خدا کے ولی کی پھوپھی، سلام ہو آپ پر اے ام کلثوم بنت امیر المومنین اور اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں، سلام ہو آپ پر اے بزرگ سیدہ، سلام ہو آپ پر اے صاحب فضیلت جو ہدایت یافتہ ہیں، سلام ہو آپ پر اے وہ علم رکھنے والی جو عمل کرنے والی ہیں، سلام ہو آپ پر اے وہ ہستی جو خدا سے راضی ہے اور خدا اس سے راضی ہے، سلام ہو آپ پر اے حلم والی کریمہ، سلام ہو آپ پر خدا جنت میں ہمارے اور آپ کے درمیان شناسائی کرائے اور ہمیں آپ کے گروہ میں اٹھائے اور ہمیں آپ کے نانا کے جام سے علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سیراب فرمائے۔ خدا ان دونوں پر اپنی رحمت فرمائے۔ میں خدا سے سوال کرتا ہوں کہ وہ ہمیں آپ لوگوں میں مسرت اور خوشحالی دکھائے اور ہمیں اور آپ کو آپ کے نانا محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر درود و سلام ہو کہ گروہ میں اکٹھا کرے۔ خدا رحمت نازل فرمائے ان پر اور ان کی آل پر اور ہم سے آپ کی معرفت واپس نہ لے کہ وہ قدرت والا حاکم ہے۔ میں قرب الہی چاہتا ہوں آپ کی محبت اور آپ کے دشمنوں سے بیزاری کے ذریعے، اور ہم خدا کی رضا پر راضی ہو کر بغیر دل تنگ ہوئے تکبر کے اور اس جگہ پر اس چیز پر یقین رکھتے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا رحمت کرے ان پر اور ان کی آل پر، اس طرح ہم تیری توجہ چاہتے ہیں۔ اے میرے مولا، اے معبود، تیری رضا اور آخرت کی بہتری چاہتا ہوں۔ اے میری سردار، اے ام کلثوم، حصول جنت میں میری سفارش کریں کیونکہ آپ خدا کے ہاں عزت و شان رکھتی ہیں۔ ایسی شفاعت بارگاہ الہی میں مقبول ہو۔ اے معبود، میں سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں تجھ سے کہ میرا انجام خوشبختی پر فرما، بس میں جس گروہ میں ہوں اسی میں رہنے دے۔ نہیں کوئی طاقت و قوت مگر وہ جو خدائے بلند و بزرگ کے پاس ہے۔ اے معبود، ہماری دعائیں منظور و مقبول فرما۔ اپنی بزرگی اور اپنی عزت اور اپنی رحمت اور اپنی پناہ کے واسطے سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور حضرت محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر درود و سلام بھیج۔ بہت سلام، بہت سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زیارت وداع ام کلثوم سلام اللہ علیہ۔ سلام ہو آپ پر اے نبیوں میں سب سے افضل کی دختر،
سلام و آپ پر ہے اوصیہ میں سب سے زیادہ کریم کی دختر، میں آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہوں اور اس کی پناہ میں دیتا ہوں اور آپ پر سلام بھیجتا ہوں۔ اے معبود، میری اس زیارت کو ام کلثوم کی آخری زیارت قرار نہ دے۔ اے ان پر خدا کا سلام ہو، بس میں تجھ سے بار بار پلٹ کر آنا کی توفیق طلب کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں۔ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے ان کے زمرے میں محشور فرما اور مجھے ان کے نانا، ان کے بابا، ان کی والدہ اور ان کے بھائی کی شفاعت میں داخل فرما اپنی رحمت کے ذریعے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے میرے رب، اس حق اور منزلت کے وسیلے سے جو ان کو تیرے حضور حاصل ہے، میری اور میرے والدین اور تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ الہی آمین۔ اور ہمیں دنیا میں بہتری اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے اپنی رحمت کے ذریعے سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ آئیے اب پڑھتے ہیں حضرت ام سلمہ زوجہ پیغمبر خدا کے بارے میں۔ آپ پیغمبر اکرم سلام اللہ علیہ کی زوجہ اور ام المومنین ہیں۔ آپ کا شمار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے ابتدائی ایام میں اسلام لانے والی شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جعفر ابن عبداللہ کی سرپرستی میں کچھ دیگر مسلمانوں کے ساتھ حبشہ مہاجرت کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے بھی ان کی شادی ہو چکی تھی۔ پہلے شوہر کی وفات کے بعد ہجرت کے چوتھے سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں۔ ام سلمہ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہمراہی کی کوشش کرتی تھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کا شمار اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرنے والوں میں ہوتا تھا۔ جیسا کہ انہوں نے میراث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حق کا دفاع کیا۔ اہل بیت علیہ السلام سے انہیں اس قدر شدید محبت اور عقیدت تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے بچپن میں ہی آپ کی تربیت کو ان کو دے دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حتیٰ یزید کے دور حکومت میں بھی امام حسین علیہ السلام پر عزاداری کرتی تھی۔ حضرت فضہ کنیز سیدہ۔ حضرت فضہ اصلتاً نوبیا کی رہنے والی تھی۔ نوبیا ایک شہر کا نام ہے جو جنوب سوڈان یا جنوب مصر و شرق نیل میں واقع ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز ہیں اور پیغمبر اکرم نے انہیں یہ نام دیا تھا۔ ان کا نام حسنین علیہ السلام کی ولادت، آیت اتمام کے نزول کے واقعے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں وارد ہونے والی روایات کے ضمن میں آتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جناب فضہ کو سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت کے لیے کنیزی کے لیے بخشا تھا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے خانداری کو اپنے اور فضہ کے درمیان تقسیم کیا، اس طرح سے کہ ایک دن آپ اور ایک دن فضہ گھر کے کاموں کو کیا کرتی تھی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جناب فضہ حضرت علی علیہ السلام کی کنیزی میں آ گئیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ابو صالبہ حبشی سے ان کی شادی کرائی۔ ان دونوں سے ایک بیٹا ہوا۔ ابو صالبہ کے مرنے کے بعد فضہ نے ابو ملیک غطفانی سے شادی کی اور اس شادی کے بعد ان کے بیٹے کا جو سابق شوہر سے تھا انتقال ہو گیا۔ ابو ملیک سے شادی کے بعد فضہ کے کئی بچے ہوئے۔ شہر بنت مسکہ بنت فضہ، جن سے ایک کرامت بھی نقل ہوئی ہے، ان کی پوتی ہیں۔ فضہ نے تقریباً 20 سال تک قرآن کے ذریعے گفتگو کی اور بات کرنے والوں کو قرآن کی آیات سے جواب دیتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ واقعہ کربلا میں بھی موجود تھی۔ شام میں دمشق کے قریب باب الصغیر نامی قبرستان میں ایک قبر فضہ کے نام سے منسوب ہے، جو عبداللہ بن جعفر ابن ابی طالب سے منسوب قبر سے تھوڑا آگے کی طرف اور قبرستان کے مغربی حصے کے آخر میں واقع ہے۔ قبر پر ایک حجرہ اور چھوٹا سا سبز گنبد موجود ہے اور اس کی دیواریں سنگ سیاہ سے تعمیر ہوئی ہیں۔ شہر کربلا عراق میں ایک مقام شیر اور فضہ کے نام سے موجود ہے۔ اس کے بارے میں کچھ نام دیے گئے ہیں فہرست میں، جو کہ میں آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ دمشق کے دیگر مقامات زیارت۔
حضرت حبیبہ، حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہا، حضرت عبداللہ ابن امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت کلثوم بنت امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ صغریٰ بنت امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار علیہ السلام، حضرت بلال مؤذن رسول خدا، حضرت فضہ علیہ السلام کنیز سیدہ، حضرت عبداللہ ابن جعفر صادق علیہ السلام، حضرت میمونہ بنت امام حسن علیہ السلام، حضرت حمیدہ بنت مسلم بن عقیل علیہ السلام، حضرت اسماء بنت امیس زوجہ جعفر طیار علیہ السلام، مقامی صحائے شہدائے کربلا، قبر پیغمبر خدا حضرت یحییٰ علیہ السلام، مصلی امام زین العابدین علیہ السلام۔ اطراف و دمشق کی زیارت کا کچھ حال اس طریقے سے لکھتے ہیں: اصحاب کہف، قتل گاہ قبر حضرت حابیل اور حضرت حجر ابن عدی علیہ السلام۔ اس کے بعد ذکر ہے زیارت امام زادگان۔ شیخ عباس قمی نے امام زادوں کی زیارت کے لیے 2 زیارتیں ذکر کی ہیں۔ ہم اختصار کے خاطر ایک زیارت کو یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ کسی امام زادے کی زیارت کے لیے تشریف لے جائیں تو مندرجہ ذیل زیارت پڑھ سکتے ہیں: سلام ہو آپ کے نانا مصطفیٰ پر، سلام ہو آپ کے بابا مرتضیٰ پر جو پسندیدہ ہیں، سلام ہو دونوں سرداروں حسن اور حسین پر، سلام ہو بی بی خدیجہ جو سردار جنان عالم کی والدہ ہیں، سلام ہو فاطمہ زہرا پر جو پاک ائمہ کی ماں ہیں، سلام ہو صاحب فخر اشخاص پر جو علوم کے چھلکتے سمندر ہیں، جو آخرت میں میرے سفارشی اور بوسیدہ ہڈیوں میں روح کی واپسی کے وقت میرے مددگار ہیں، وہ لوگوں کے امام اور حق کے ولی ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے وہ جو بزرگ شخصیت پاک ہیں، عزت والے ہیں۔ میں گواہ ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے برگزیدہ بندے ہیں، نیز علی اس کے ولی اور پسندیدہ ہیں۔ یقیناً تا قیامت امامت ان کی اولاد میں رہے گی۔ ہم یہ بات یقینی طور پر جانتے ہیں، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی مدد کے لیے کوشاں ہیں۔ ادعیائے مختلفہ و تعقیبات نماز پنجگانہ۔ دعا خیر و خوبی برائے دین و دنیا۔ بار الہا میری عمر کو زیادہ فرما، میری روزی میں وسعت عطا کر، میرے بدن کو تندرست رکھ، میری مرادوں کو پورا فرما دے۔ اگر میں بدبخت ہوں تو میری قسمت کو پلٹا دے، مجھے اچھوں میں شمار فرما، اس لیے کہ تو نے اپنی کتاب قرآن میں جس کو تو نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے، رحمتیں ہوں تیری اس نبی پر اور اس کی آل پر، کہا ہے کہ خدا جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے، اور خدا ہی کے پاس اصل کتاب ہے۔ دعائے مختصر عافیت۔ جو مومن چاہتا ہے کہ اس کا حشر محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ہو اور وہ حضرات کرام موت، برزخ، قیامت، حساب اور صراط وغیرہ جیسے اہم مواقع پر خاص طور سے اس پر نظر رحمت فرمائیں تو اس دعا کو ہر فریضے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کرے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ معبود مجھے راحتوں اور مصیبتوں میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ قرار دے اور مجھے ہر سکون اور اضطراب میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی معیت عطا فرما، نصیب فرما۔ بار الہا میری زندگی ان کی زندگی سے وابستہ کر اور میری موت ان کی موت کے ساتھ ہو، اور مجھ کو ہر منزل اور موقع پر ان کے ساتھ رکھنا اور ہم میں اور ان میں کہیں جدائی نہ ہو، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دعائے طلب حاجت۔ منقول ہے کہ دعائے ذیل ہی کی بدولت جناب آصف بن برقیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش پر چشم زدن میں تخت بلقیس حاضر کر دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دعا کے ساتھ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اگر خلوص دل کے ساتھ اس دعا کی تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ لازمی طور پر قبول ہوگی۔ وہ دعا یہ ہے: اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ خداوندہ میں تجھ سے اس لیے سوال کرتا ہوں کہ تو ہی ہمارا معبود ہے، تو زندہ عالم کو سنبھالنے والا، پاک مطہر آسمانوں اور زمینوں کا نور، حاضر اور غائب کا جاننے والا، بزرگ و برتر، تو ہی منان ہے اور تو ہی عظمت و بزرگی کا مالک ہے۔ خدایا محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور ہمارے مقاصد کو پورا فرما۔ اپنی حاجات یہاں بیان کیجیے، قضا و قضا کہنے کی بجائے اپنی حاجات بیان کریں۔
دعا برائے حصول امن از بلیات و وسعت رزق۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ خدایا تو ہمارے مخفی امور سے خوب واقف ہے، پس اس کو درست فرما دے۔ خدایا تو مطلع ہے ہماری حاجات سے، پس ان کو پورا فرما دے۔ اور تو واقف ہے ہمارے گناہوں سے، پس ان کو بخش دے۔ تو جانتا ہے ہمارے دشمنوں کو، پس ان کو ہلاک فرما۔ تو واقف ہے ہماری بیماریوں سے، پس شفا عطا فرما۔ تو جانتا ہے ہماری ضرورتوں کو، پس ان کو پورا فرما دے۔ اے بڑے بڑے امور کو پورا کرنے والے اور حاجتوں کو بھر لانے والے، اپنے رحمت کے واسطے سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ 5 فوائد کی دعا۔ مندرجہ ذیل دعا پڑھنے سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں عزت و توقیر ہوتی ہے، حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ حمد کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام پر اور ان کی آل پر اللہ کا درود ہو، جو میرے آگے ہیں، اور فاطمہ رسول کی بیٹی جو میرے سر پر ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب کے رسول کے وصی میرے دائیں، اور حسن و حسین علی محمد جعفر موسیٰ علی محمد علی حسن اور حجت منتظر صاحب الزمان میرے امام ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ جو میرے بائیں طرف ہیں، ابو ذر، سلمان، مقداد، حذیفہ، عمار اور اصحاب رسول کے ساتھی، اللہ ان سے راضی ہو جو میرے پیچھے ہیں، اور فرشتے ان پر سلام ہوں جو میرے ہر طرف ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمارا پروردگار ہے، اس کی شان، ان کے نام پاکیزہ اور اس کی نعمتیں ظاہر ہو گئیں۔ میرا احاطہ کرنے والا، میرا حفاظت کرنے والا اور نگران ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کا احاطہ کرنے والا ہے، بلکہ وہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے۔ بس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے علی، اے علی، اے علی، اے علی، اے علی، اے علی، اے علی۔ اللہ پاک ہے اور سب حمد اللہ کے لیے ہے، اور نہیں ہے کوئی معبود اور نہیں ہے کوئی قوت سوائے بزرگ و برتر اللہ کے، باعزت پروردگار کی قسم، اور وہ بڑا سرپرست ساتھی ہے۔ اے یکتا۔ 8 آیتوں کا عمل۔ سورہ حج میں خاص 8 آیتیں ہیں اور بہشت کے دروازے بھی 8 ہیں، اور ان 8 آیتوں کا ورد کرنے سے انشاءاللہ تعالی 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ ان آیاتوں کے کلمات کے اعداد 1,24,000 ہیں، تو اس سے 1,24,000 پیغمبروں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ہر ایک نبی ایک کلمہ ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خدا کا کلمہ فرمایا گیا ہے۔ جو کوئی ان آیتوں کو پڑھے گا تو اس کو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی ارواح کی طرف سے فیض پہنچے گا۔ ان آیتوں میں اسماء حسنہ 40 ہیں۔ جو بھی ان 8 آیتوں کو پڑھے گا وہ جنات کے اثرات بد اور شیطانوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اس کے لیے ظاہر و باطن کے روزی کے دروازے کھل جائیں گے، اور ہرگز اس کو دنیا کا کوئی غم اور رنج نہ پہنچ پائے گا، اور نہ اسے کوئی تکلیف پہنچ پائے گی، اور زمانے کے بادشاہ اور دین کے بزرگ اس کے مددگار رہیں گے۔ جس کام کی طرف وہ دل لگائے گا وہ اس کے لیے کوشش کرے گا، اور کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ دشمنوں اور حسد کرنے والوں کی بدی سے محفوظ رہے گا۔ جنات بھی اس کی مرضی سے چلیں گے، اور وہ خدا کی پناہ میں رہے گا، اور تمام سفر کے خطرات سے محفوظ رہے گا۔ ان 8 آیتوں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ اے روزی دینے والے بہتر، اے دانا، اے بردبار، اے معاف کرنے والے، اے بخشنے والے، اے سننے والے، اے دیکھنے والے، اے بلند، اے قدرت والے، اے لطف اے والے، اے خبر رکھنے والے، اے بے نیاز، اے تعریف کے لائق، اے مہربان، اے رحیم، میرے لیے کھول دے اپنی رحمت کے دروازے کو، میرے لیے میرے معاملے میں نکلنے کا راستہ پیدا کر اور کشادگی عطا کر اپنی رحمت کے صدقے میں، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ، اپنی رحمت کاملہ نازل کر اپنی تمام مخلوق سے بہترین محمد اور آل محمد علیہ السلام اور اس کی پاکیزہ آل پر، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ اس کے بعد ان 8 آیتوں کی تلاوت کریں۔ جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت
اختیار کی وہ پھر مارے گئے یا مر گئے، انہیں اللہ یقیناً اچھی روزی سے نوازے گا اور رزق دینے والوں میں یقیناً اللہ ہی بہترین ہے۔ 58 وہ ایسی جگہ میں انہیں ضرور داخل فرمائے گا جیسے وہ پسند کریں گے، اور اللہ یقیناً بڑا دانا بڑا بردبار ہے۔ 59 یہ بات اپنی جگہ درست ہے لوگ، لیکن اگر کوئی شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنا سخت برتاؤ اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اس پر زیادتی بھی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ بالتحقیق اللہ بڑا درگزر کرنے والا معاف کرنے والا ہے۔ نمبر 60 ایسا اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور اس کے سوا جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ بڑا برتر۔ نمبر 62 کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ اللہ یقیناً بڑا مہربان بڑا باخبر ہے۔ 63 جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی بے نیاز اور لائق ستائش ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے، اور وہ کشتی بھی جو سمندر میں بحکم خدا چلتی ہے، اور اسی نے آسمان کو تھام رکھا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ زمین پر گرنے نہ پائے۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دعائے وسعت رزق۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دن یا رات میں کسی بھی وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے طریقے سے روزی عطا فرمائے گا کہ اس کے گمان میں بھی نہ ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اس دعا کو نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھیں، اور دعا کے بعد 3 مرتبہ درود پڑھیں۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ربی یا ربی یا ربی، یا حی یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، اسألک باسمک العظیم العظیم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اے رب اے رب اے رب، اے زندہ اے ہمیشہ قائم رہنے والے، اے جلالت و بزرگی والے، میں سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے واسطے سے جو عظیم اور عظیم ترین ہے کہ تو مجھے بکثرت رزق حلال اور پاکیزہ عطا فرما۔ اپنی رحمت کے سبب سے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ دعائے مجرب و عجیب التاثیر۔ یہ دعا حفاظت از آفات و بلیات، حادثات و سحر، شر شیاطین و جن و انس کے لیے اور آگ میں جلنے سے بچانے کے لیے ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا ہے، بے حد مہربان ہے۔ اے وہ جس کے سوا غیب کا علم کوئی نہیں جانتا، اے وہ جس کے سوا کاموں کی تدبیر عمدہ طریقے پر کوئی انجام نہیں دے سکتا، اے وہ جس کے بلاؤں کو کوئی نہیں بھگا سکتا، اے وہ جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، اے وہ جس کے سوا مردے کی ہڈیوں میں کوئی جان نہیں ڈال سکتا۔ وہ اللہ سے ہے اور آخر تک رہے گا، وہ ظاہر ہے، وہ پوشیدہ بھی ہے، اور وہی ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل فرمایا اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا، اور ہم نے اپنے رسول کو تمہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور کہا یا عین صاد کے حق کا واسطہ اور حامیم عین سین قاف کے حق کا واسطہ، اور واسطہ تیری یکتائی کے حق کا، یگانت کے حق کا، بے نیازی کے حق کا، انفرادیت کے حق کا۔ تو وہ ہے جس نے کسی کو نہ جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ دعائے حضرت علی علیہ السلام۔ منقول ہے کہ جب بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو کوئی نہایت پریشانی، اضطراب، آگی، مہم درپیش ہوتی تو آپ 2 رکعت نماز ادا کر کے 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرتے، اور اس کے بعد درج ذیل دعا پڑھا کرتے تھے۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ خدایا میں نے جو ارادہ کر رکھا ہے تو اس سے ضرور واقف ہے، پس اگر وہ دینی، دنیاوی اور اخروی حیثیت سے میرے لیے بہترین ہے تو میرے لیے اس کو سہل اور آسان کر دے، اور اگر تیرے علم میں دینی، دنیاوی اور اخروی حیثیت سے میرے لیے برا ہے تو رد فرما دے، چاہے مجھے اچھا لگے یا برا، کیونکہ تو عالم و دانا ہے اور میں ناواقف ہوں، اور بے شک تو غیب کا جاننے والا ہے۔ دعائے نور صغیر۔ دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔
حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے مجھے ایسا کلام بتایا جو رسول اکرم نے عطا فرمایا تھا۔ آپ صبح شام اسے پڑھا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا میں کبھی بخار نہ ہو تو اس کلام کو ہمیشہ پڑھا کرو۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، اللہ کے نام سے طلب کرتے ہیں جو نور محض ہے، اللہ کے نام سے جو نور کو نور بنانے والا ہے، اللہ کے نام سے جو چہرہ نور کی جرا کرنے والا ہے۔ ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور بگڑے ہوئے کاموں کے سنوارنے کی تمنا کرتے ہیں جو تمام امور کا درست کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام سے اپنے دل کی نورانیت کے طالب ہیں جس نے نور کو نور ہی سے پیدا کیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نور کو نور سے پیدا کیا اور کوہ طور بیت معمور جو کعبے کے سامنے فرشتوں کا قبلہ ہے اور اس اونچی چھت آسمان پر جو کتاب لوح محفوظ کے کشادہ اوراق میں مذکور ہے اپنے نبی پر نور کو نازل فرمایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عزت اور بزرگی میں زبان زد ہے اور فخر میں مشہور زمانہ ہے۔ تمام بندوں پر ہر خوشی اور ہر غم کے نازل کرنے پر قابل شکریہ ہے۔ خدایا محمد و آل محمد اور ان کی پاک آل پر رحمت نازل فرما اور انہی کے صدقے میں ہماری تمام حاجتیں برلا۔ دعا امام حسین علیہ السلام۔ یہ دعا امام حسین علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب آپ زخموں سے چور چور امام سجاد علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ اس دعا کے پڑھنے سے مصیبتیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد اس دعا کا پڑھنا نہایت ہی باعث خیر و برکت ہے۔ اللہ کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے یاسین اور قرآن حکیم کا، تجھے واسطہ ہے طٰہٰ اور قرآن عظیم کا۔ اے سوال کرنے والوں کی حاجتوں پر قدرت رکھنے والے، اے وہ جو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اے تمام بلاؤں کے دور کرنے والے، اے غم زدہ لوگوں کو ہم و غم سے نجات دینے والے، اے بوڑھوں پر رحم کرنے والے، اے بچے کو رزق پہنچانے والے، اے وہ تفسیر و تفصیل کا محتاج نہیں۔ اے خدایا درود نازل فرما محمد و آل محمد علیہ السلام پر اور میری حاجتوں کو پورا فرما۔ الہی آمین۔ اپنی حاجتیں طلب کریں۔ دعا امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہ دعا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے۔ روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھے اور اس کی دعا قبول نہ ہو تو مقاتل پر لعنت بھیجے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ خداوندہ میں کیسے تجھ سے دعا کروں جبکہ میں ہوں، اور کیوں کر تجھ سے اپنی امیدیں توڑوں جبکہ تو ہی ہے۔ خداوندہ جب میں تجھ سے نہ مانگوں تب بھی تو مجھے عطا کرتا ہے، تو پھر کون ہے جس سے مانگوں تو وہ مجھے دے گا؟ خداوندہ جب میں نے تجھ سے دعا نہیں مانگی تب بھی تو نے قبول کر لیا، تو پھر کون ہے جس سے دعا کروں تو وہ میری دعا قبول کرے گا؟ خداوندہ جب میں تیری بارگاہ میں تضرع و زاری نہ کروں تب بھی تو مجھ پر رحم کرتا ہے، پھر کون ہے جس کے آگے گریہ و زاری کروں، آہ و زاری کروں تو وہ مجھ پر رحم کرے گا؟ خداوندہ جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو شگافتہ کیا اور انہیں نجات دی، اور میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ درود نازل فرما محمد و آل محمد علیہ السلام پر اور مجھے نجات دے ان تمام مشکلوں سے، اس مشکل سے جس میں گرفتار ہوں، اور مجھے اپنے فضل و کرم سے جلد کشادگی عطا فرما بلا تاخیر، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ ماشاءاللہ۔ دعا امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ خداوندہ آزمائش بہت بڑی ہے اور میری بیچارگی ظاہر ہو گئی ہے، پردہ فاش ہو گیا ہے، امید ٹوٹ گئی ہے، زمین تنگ ہو گئی ہے، آسمان کو روک دیا گیا ہے، بس تو ہی مدد کرنے والا ہے اور تیری ہی بارگاہ میں فریاد ہے، تنگی و آسانی میں صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ خداوندہ درود نازل فرما حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام پر جو صاحبان امر ہیں، جن کی اطاعت تو نے ہم لوگوں پر فرض قرار دی اور اس طرح ہمیں ان کا مرتبہ پہچنوایا، پس ان کے صدقے ہمیں آسودگی عطا فرما، جلد تر، نزدیک تر، گویا پلک چھپکنے میں یا اس سے بھی قریب تر، اے محمد، اے علی،
اے علی اے محمد آپ دونوں میری سرپرستی فرمائیے کہ آپ دونوں ہی کافی ہیں، اور میری مدد فرمائیے کہ آپ دونوں ہی میرے مددگار ہیں۔ اے ہمارے آقا، اے صاحب زمان، فریاد کو پہنچیں، فریاد کو پہنچیں، فریاد کو پہنچیں، میری مدد کیجیے، میری مدد کیجیے، میری مدد کیجیے۔ اسی وقت، اسی وقت، اسی وقت، اسی گھر، جلدی جلدی جلدی، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، واسطہ ہے محمد والے محمد کا اور ان کی پاکیزہ آل کا۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد مختصر تعقیبات نماز اور پنجگانہ نماز کی تعقیبات ہیں، تو آئیے اس کے مطالعے سے بھی فیض حاصل کرتے ہیں۔ تعقیب نماز صبح۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا بےحد مہربان ہے۔ اللہ کے نام سے اور اللہ ہی کی مدد سے شروع کرتا ہوں، اور اللہ رحمت فرمائے محمد والے محمد پر، اور میں اپنا کام اللہ ہی کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک اللہ واقف ہے اپنے بندوں کے حال سے، پس اللہ محفوظ رکھے اس کو ان کے مکر کی برائیوں سے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، یقیناً میں قصوروار لوگوں میں سے ہوں، بس ہم نے اس کی دعا قبول فرما لی اور اس کو رنج سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور کیا اچھا کارساز ہے۔ پس وہ خدا کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ کر آئے گا کہ ان کو نہیں چھو سکے گی برائی۔ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے، کوئی طاقت نہیں ہے اور نہ قوت ہے سوائے اللہ کی مدد کے۔ سب کچھ اللہ کی مرضی سے، لوگوں کی مرضی سے نہیں۔ اللہ جو چاہے، خواہ کراہت ہو ناپسند کریں لوگ، میرے لیے پروردگار کافی ہے۔ بنسبت تمام پروردگاروں کے میرے لیے کافی ہے پیدا کرنے والا، بنسبت دیگر پیدا کرنے والوں کے میرے لیے رازق ہے، حقیقی ہے، کافی ہے، نسبتاً تمام راز اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ اس کے لیے میرے لیے اللہ کافی ہے، تمام عالمین کا پروردگار ہے، میرے لیے کافی ہے حقیقتاً وہ جو میرے لیے واقعتاً کافی ہے۔ میرے لیے کافی ہے وہ جو ہمیشہ میرے لیے کافی رہا ہے۔ میرے لیے کافی ہے وہ کہ جب سے میں ہوں وہ میرے لیے کافی ہے، اور جو ہمیشہ سے میری کفایت کرتا رہا ہے۔ میرے لیے تو اللہ کافی ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اسی پر میں نے توکل کرتا ہوں، اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ تعقیب نماز ظہر۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ بلند عظمت والے صاحب حکمت کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو عرش کریم کا پروردگار ہے، اور تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے اسباب کا اور تیری مغفرت کے ارادوں کا اور غنیمت کا ہر نیکی سے اور سلامتی کا ہر گناہ سے۔ اے اللہ مجھ پر کوئی گناہ مت چھوڑ مگر یہ کہ تو نے اسے بخش دیا ہو، اور نہ کوئی غم میرے یہ کہ تو نے اسے دور کر دیا ہو، اور نہ سختی کو چھوڑ مگر جس کو تو نے چھپا دیا ہو، اور نہ کوئی روزی جس کو تو نے کشادہ کیا ہو، اور نہ کوئی خوف جس کو تو نے امن سے بدل دیا ہو، اور نہ کوئی برائی جس کو تو نے پھیر دیا ہو، اور نہ کوئی حاجت جس میں تیری خوشنودی شامل ہو اور اس میں میرے لیے فلاح و بہتری، یہ مگر اس کو تو نے پورا نہ کر دے۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، آمین۔ اے تمام عالمین کے پالنے والے۔ تعقیب نماز عصر۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے، میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ و پائندہ ہے اور سب پر نگراں ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، مہربان، صاحب جلال و اکرام ہے۔ میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اپنے عاجز، خاضع، محتاج، مصیبت زدہ، مسکین، بیچارہ و طالب پناہ بندے کی توبہ قبول فرمائے، اور اپنے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، اور نہ وہ اپنی موت و حیات پر اختیار رکھتا ہے اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ بحوالہ شیخ توسی، اس دعا کو نماز عصر کے بعد پڑھنے سے ثواب عظیم ہوگا۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ خداوندہ، میں سیر نہ ہونے والے نفس، خوف نہ رکھنے والے دل، نفع نہ دینے والے علم، اور اس نماز سے جو تیری بارگاہ میں رفعت حاصل نہ کر سکے، اور سنی نہ جانے والی دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ خداوندہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے مشکل کے بعد آسانی، پریشانی کے بعد کشادگی
اور تنگی کے بعد خوشحالی عطا فرما۔ اے معبود ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے بخشش چاہتا اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ تعقیب نماز مغرب۔ پہلی دعا، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، سب کچھ اللہ کے نام سے ہے اور اس کے سوا کوئی برائی کو دفع نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نام سے سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے، نہیں ہے کوئی خیر و خوبی مگر اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے نام سے جو اللہ چاہے، ہر نعمت کا عطیہ صرف اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ کے نام سے جو اللہ چاہے، نہیں ہے کوئی طاقت اور نہ قوت سوائے اللہ کی مدد و طاقت کے جو بلند صاحب عظمت ہے۔ اللہ کے نام سے جو اللہ چاہے۔ اے معبود درود نازل فرما محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ دوسری دعا تعقیب نماز مغرب میں، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ خداوندہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان چیزوں کا جو تیری رحمت کے وسیلے بناتی ہیں اور تیری طرف سے مغفرت کو یقینی بنانے والی ہیں، اور آتش جہنم سے نجات نیز ہر بلا سے بچانے کا اور جنت میں داخل کیے جانے کا، سلامتی کے گھر میں تیری خوشنودی حاصل ہونے کا اور حضرت رسول خدا پر ان کے قرب کا۔ خداوندہ ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ تیری طرف سے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جو بھی نعمت ہے وہ تیری طرف سے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تجھ سے ہی لو لگاتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ تعقیبات نماز عشاء۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ خداوندہ مجھے اپنی روزی کے موقع و محل کا علم نہیں ہے اور میں اسے اپنے خیال کے تحت ڈھونڈ رہا ہوں، پھر میں طلب رزق میں شہر و دیار کے چکر کاٹتا ہوں، اس کی طلب میں سرگرداں ہو جاتا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ آیا میرا رزق کس ہموار وادی میں ہے یا کسی پہاڑ میں، اور زمین میں ہے یا آسمان میں، بیابان میں ہے یا سمندر میں، اور کس کے ہاتھ اور کس کی طرف سے ہے۔ البتہ میں یہ جانتا ہوں کہ اس کا علم تیرے پاس ہے اور اس کے اسباب تیرے قبضے میں ہیں، اور تو اپنے کرم سے رزق تقسیم کرتا ہے اور اپنی رحمت سے اس کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ خدایا محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود نازل فرما، اور اے پروردگار اپنا رزق میرے لیے وسیع کر دے، اس کا طلب کرنا آسان بنا دے اور اس کے ملنے کی جگہ قریب کر دے، اور جس جگہ تو نے میرا رزق نہیں رکھا مجھے اس کی طلب کی سختیوں میں نہ ڈال، کہ تو مجھے عذاب دینے سے بے نیاز اور میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ بس تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، ان کی آل پر درود نازل فرما، اور اس ناچیز بندے کو اپنے فضل سے نواز دے بے شک کہ تو بڑا فضل کرنے والا ہے۔ قبولیت نماز کی دعا۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اے اللہ میری یہ نماز جو میں نے پڑھی ہے، نہ اس لیے ہے کہ تجھے اس کی حاجت تھی اور نہ اس لیے کہ تجھے اس میں رغبت تھی، ہاں یہ صرف تیری تعظیم و اطاعت اور تیرے حکم کی اتباع ہے جو تو نے مجھے دیا۔ خداوندہ اگر اس نماز میں کوئی خلل یا اس کے رکوع سجود میں کچھ کمی ہو تو اس پر میری گرفت نہ کرنا، اس پر میری گرفت نہ فرما، اور اس کی قبولیت اور بخشش کے ساتھ مجھ پر فضل و رحم کر، فضل و کرم کر دے۔ اعمال شب جمعہ اور روز جمعہ کی تفصیل میں لکھا ہے، اس کی فہرست ہے 19، اس میں پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، 100 مرتبہ تسبیحات اربعہ کا ورد کیجئے، 100 مرتبہ درود شریف کا ورد کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس والاولین والآخرین کا زیادہ سے زیادہ ورد کیجئے۔ نمبر 4، زیادہ سے زیادہ استغفار کیجئے، خاص طور پر صبح کے بعد نماز صبح سے پہلے 3 مرتبہ پڑھیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد 5، سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کیجیے، سورہ کہف کی تلاوت کیجیے، سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے، سورہ سعد کی تلاوت کیجیے، سورہ احقاف کی تلاوت کیجیے، سورہ واقعہ کی تلاوت کیجیے، سورہ دخان کی تلاوت کیجیے، سورہ طور کی، سورہ جمعہ کی، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیے جس میں سورہ حمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال پڑھیے۔ زندہ و مرحومین مومنین و مومنات کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے، مرحوم مومنین و مومنات کے لیے نماز مغفرت پڑھیے، دعائے کمیل کی تلاوت کیجیے، صبح جمعہ دعائے ندبہ کی تلاوت کیجیے،
بعد نماز اثر اس درود کا زیادہ سے زیادہ ورد کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الاوصیاء المرضیین بافضل صلواتک وبارک علیہم بافضل برکاتک والسلام علیہ وعلیہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اس میں نماز آیات اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ سورج، چاند گرہن اور زلزلے کے وقت زلزلے وغیرہ کے آنے کی وجہ سے یہ نماز واجب ہو جاتی ہے۔ نماز آیات کی 2 رکعتیں ہیں اور ہر رکعت میں 5 رکوع ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد انسان تکبیر کہے اور ایک دفعہ سورہ حمد کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون کہے اور رکوع میں جائے، پھر رکوع سے سر اٹھائے لا اعبد ما تعبدون پڑھے اور پھر رکوع میں جائے، پھر رکوع سے سر اٹھائے ولا انتم عابدون ما اعبد پڑھے اور پھر رکوع میں جائے، پھر رکوع سے سر اٹھائے ولا انا عابد ما عبدتم پڑھے اور پھر رکوع میں جائے، پھر رکوع سے سر اٹھائے ولا انتم عابدون ما عبد پڑھے اور پھر رکوع میں جائے، اور پھر رکوع سے سر اٹھا کر کہے لکم دینکم ولی دین پڑھے۔ 5ویں رکوع سے قیام کی حالت میں آنے کے بعد 2 سجدے بجا لائے اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو اور پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی بجا لائے، تشہد و سلام پڑھ کر نماز تمام کرے۔ آئیے نماز عرفہ اور اس کا طریقہ پڑھتے ہیں۔ زوال کے وقت زیر آسمان نماز ظہر و عصر نہایت متناعت و سنجیدگی سے بجا لائے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کافرون پڑھے۔ اگر وقت و طاقت ہو تو اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے، جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے۔ نماز روزے عید غدیر اور اعمال۔ 18 ذی الحج کا دن بہت بڑی عید ہے۔ اس دن کے چند اعمال یہ ہیں: تجدید عہد ولایت امیر المومنین علیہ السلام، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، نیا لباس پہننا، روزہ رکھنا، افطاری کرنا، افطاری دینا، دعوت طعام کا اہتمام کرنا، غسل کرنا، زیارت امیر المومنین علیہ السلام پڑھنا، دعائے ندوہ پڑھنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اذان ظہر یعنی دن ڈھلے سے آدھے گھنٹے پہلے اس نماز کو انجام دینا چاہیے۔ اس نماز کا اجر 1,00,000 حج و عمرے کے برابر ہے۔ یہ نماز 2 رکعت ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ سورہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جائے گی۔ اور اب یہ آخری باب میں آخری پیراگراف ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ نماز تہجد اور اس کا مختصر طریقہ۔ نماز تہجد کل 11 رکعت ہے۔ سب سے پہلے نیت کرے کہ 2 رکعت نماز تہجد پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، سنت قربتاً اللہ، اللہ اکبر، پھر تکبیر کہے، اور بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں دعائے قنوت بھی پڑھے، اور نماز صبح کی طرح سے 2 رکعت کر کے 8 رکعت مکمل کرے، پھر حاجات طلب کرے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز شفع کی نیت کر کے تکبیر کہے اور پھر پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ ناس اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ فلق ایک بار پڑھے۔ اس کی دوسری رکعت میں قنوت نہیں پڑھا جاتا، پھر 1 رکعت نماز وتر کی نیت کر کے پڑھے، اس میں سورہ حمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، اس کے بعد قنوت میں 70 مرتبہ استغفار کرے۔ اس میں 40 مومنین یا زائد کے لیے زندہ ہوں یا مردہ نام لے کے دعا کرے۔ نوٹ: یاد رہے کہ نیت کرنے سے مراد الفاظ کا زبان سے کہنا نہیں ہے بلکہ دل میں گزارنا بھی کافی ہے۔ مومنین کرام، سامعین کرام اور کاشانہ بصیرت کے سامعین اور ہمارے سارے بہن بھائیوں، یہ کتاب اب یہاں مکمل ہوئی۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس کا موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے لیے مطالعہ کروں۔ اپنی دعاؤں میں کسی بھی مومن کو نہ بھولیں، جو حاضر ہیں، جو غائب ہیں، جو مرحومین ہیں، جو شہدائے ملت جعفریہ ہیں۔ آپ سب سے التماس ہے اپنی دعاؤں میں ان سب کو یاد رکھیں اور اس حقیر نصرت حسن کو بھی اپنی دعاؤں میں ہرگز نہ فراموش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔